आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है जी। खुशामदीद, आदाब, प्रणाम सच वाला जी। जी, जीते रहिए मेरे भाई, कैसे हैं आप? तो जी जी, आज एकदम हम बढ़िया हूँ। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 18 से शुरू करते हैं। जी वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। इनसे पूछो, फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सज़ा क्यों देता है? दर हकीकत तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान खुदा ने पैदा किए हैं। वो जिसे चाहता है मुआफ़ करता है और जिसे चाहता है सज़ा देता है। ज़मीन और आसमान और उनकी सारी मौजूदात इसकी मिल्क हैं और उसी की तरफ सबको जाना है। अब ये बात अब शायद यहूद ये कहते थे जो है हम वी आर द चूजन पीपल है ना, यानी हम जो है खुदा के पसंदीदा लोग हैं। तो इस तरह से बात ये ईसाई तो नहीं कहते, अलबत्ता ईसा यानी हजरत मरियम ये अपने ये ईसा इब्ने मरियम के बारे में ईसाइयों का ये अकीदा है कि वो खुदा का बेटा, न सिर्फ बेटा बल्कि पसंदीदा बेटा है, मुनफरिद बेटा है, यूनिक बेटा है। ये बात जो है उनके अकीदे में शामिल है। तो इन दोनों के अकीदों को लेकर कुरान यहाँ उन पर तंज जो है कर रहा है। ये कह रहा है कि जो है कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फिर उनसे कहो कि फिर जो है खुदा यानी जिस अल्लाह की तुम बात कर रहे हो, तो अल्लाह तुमको फिर तुम्हारे गुनाहों पर जो है अजाब क्यों देता है? तो अब ये अजाब देता है नहीं देता वो तो खैर बाद में पता चलेगा ना। अभी यहाँ पर ये सवाल एक गैर जरूरी सा आ गया, बल्कि ये कहा गया कि जो है तुम तो दूसरों की तरह एक बशर हो, तुम कोई जो है चूजन पीपल नहीं हो और जो है तुम कोई जो है खुदा के पसंदीदा नहीं हो। मगर ये दूसरों पर तो इस तरह का इल्ज़ाम कुरान लगा रहा है, लेकिन कुरान के मानने वालों को कुरान क्या कहता है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम जो है तमाम लोगों में से बेहतरीन लोग हो, सेलेक्टेड पीपल हो, जो तुमको जो है लोगों के लिए जो है निकाला गया है। यानी एक होता ना एक्सट्रैक्ट जो होता है, एक है दूध और दूध के ऊपर जो है जो मक्खन या मलाई होती है तो वो उसके ऊपर जमी रहती। तुमको इस तरह से जो है लोगों में से निकाला गया है। उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। तो भाई जो है कुरान के मानने वालों के बारे में भी कुरान का ये दावा है। तो दावे तो हर किताब वाले, हर मजहब वाले, हर आइडियोलॉजी वाले अपने अपने फॉलोअर्स के बारे में इस तरह के करते हैं। अब अगर यहूदियों का ये दावा है कि वो चूजन पीपल हैं, तो इसी तरह का दावा खुद कुरान के मानने वालों के बारे में कुरान करता है। तो यहाँ जिस तरह से यहूदी हैं, कुरान के मानने वाले भी उसी तरह के हैं। हर कोई अपने आप को जो है दुनिया में सबसे बेहतर समझता है। तो ये बात इसमें आयत नंबर 18 में कही गई है। इस पे कोई फुटनोट तो नहीं है। तो चलिए हिंदी में क्या कहते हैं भाई। तथा यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि हम अल्लाह के पुत्र तथा प्रियवर हैं। आप पूछे कि फिर वो तुम्हें पापों का दंड क्यों देता है? बल्कि तुम भी वैसे ही मानव पुरुष हो जैसे दूसरे हैं, जिनकी उत्पत्ति उसने की है। वो जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे दंड दे, तथा आकाशों और धरती आकाशों और, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज चली गई। हेलो, हाँ अभी आई जी, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। जी, वो जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे दंड दे, तथा आकाशों और धरती तथा जो उन दोनों के बीच है अल्लाह ही का है, राज्य है और उसी की ओर सबको जाना है। इसकी फुटनोट है
इस आयत में ईसाइयों तथा यहूदियों के इस भ्रम का खंडन किया जा रहा है कि वो अल्लाह के प्रियवर है, इसलिए जो भी करे उनके लिए मुक्ति ही मुक्ति है। मतलब ये ईसाई और यहूदी जो खुद को अल्लाह के प्रियवर कह रहे, उसका खंडन कर रहे हैं कि आप प्रियवर हाँ, नहीं, हम हैं प्रियवर अल्लाह हम के। हैं जी। तो बहरहाल देखें, मैं यही तो कहता हूं ना कि हर मजहब वाला, हर दीन का फॉलोअर जो है वो अपने दीन को लेकर इसी तरह के अकीदे रखता है। अच्छा, आयत नंबर 19, या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिन मिनर रुसुलि अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अहले किताब से ये कहा जा रहा कि ए अहले किताब, हमारा ये रसूल ऐसे वक्त तुम्हारे पास आया है और दीन की वाज़ेह तालीम तुम्हें दे रहा है, जबकि रसूलों की आमद का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था, ताकि तुम ये न कह सको कि हमारे पास कोई बिशारत देने वाला और डराने वाला नहीं आया। सो देखो, अब वो बशारत देने वाला और डराने वाला आ गया और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अच्छा, यहाँ ये दावा, यानी एक अजीब सा मामला है यार। ये मुसलमानों के मुंह बोले नबी को लेकर ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये इतना टेढ़ा है, यानी उसको आप जो है सिर्फ टेढ़ा नहीं बल्कि उसको जो है टेढ़ी खीर कह सकते हैं। यानी कहीं से भी ये मसला जो है वो यानी मतलब इसको आप यानी इस मसले को सच्चाई की तरफ जो है नहीं ले जा सकते। एक तो देखें, खुद यहूदियों के मुताबिक उनके यहाँ नबियों का सिलसिला चलता रहा सदियों से, ठीक है। बनी इसराइल में नबियों का सिलसिला सदियों से चल रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर ईसा इब्ने मरियम, खुद इनके अपने अकीदे, खुद मुसलमानों का भी यह जो है ये मानना है कि ईसा इब्ने मरियम बनी इसराइल का खातमुन नबिय्यीन है, गोया के जो है आखिरी नबी है, क्योंकि खातमुन नबिय्यीन के माना ये लोग आखिरी नबी ले रहे हैं ना। तो बनी इसराइल का खातमुन नबिय्यीन आ गया, बात खत्म हो गई। तो अब ये बनी इसराइल के खातमुन नबिय्यीन के आ जाने के बाद में फिर एक नए नबी की आखिर जरूरत कैसे पड़ी भाई? और वो भी एक यानी मतलब उस सिलसिले से हटकर नबियों के सिलसिले को खत्म करने का काम ईसा इब्ने मरियम ने कर लिया, ठीक है, बात खत्म हो गई ना भाई। जो अकीदा ये लोग अपने नबी के बारे में रखते हैं वही अकीदा असल में ईसा इब्ने मरियम के लिए फिट होता है, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम बनी इसराइल का जो है आखिरी नबी है, ठीक है। अच्छा, आखिरी नबी हो जाने के बाद में फिर दुनिया को नए सिरे से एक नए नबी की जरूरत कहां से पेश आई, क्यों पेश आई? अच्छा, अगर चलो ठीक है भी पेश आ गई, तो अब ये कुरान के नबी के बारे में कुरान की अल्लाह की ये जिम्मेदारी थी कि वो वाकई ऐसा कोई सबूत देता है ना कि हाँ भाई ये भी उसी सोर्स की तरफ से, ये भी उसी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ जो है रसूल या नबी है, जिस अल्लाह ने बनी इसराइल में नबियों को भेजता यानी अब तक भेजता रहा। जो अल्लाह बनी इसराइल में नबियों को भेज रहा था, ये वही अल्लाह यहाँ पर बनी इस्माइल में नबी को भेजा है। तो अब बनी इस्माइल की बात इतनी खोखली है, इतनी मनगढ़ंत है, इतनी खुदसाख्ता है कि बनी इस्माइल का कहीं दूर तक कोई जिक्र तक जो है उसमें पूरे कुरान में नहीं मिलता। अच्छा, अब ये बनी इस्माइल का जिक्र नहीं मिलता, अब उसके बाद ये जो नबी आया है, खुद कुरान के मुताबिक इस नबी की, इस रसूल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खातमुन नबीय्यीन हो गया। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो यही एक बुनियादी वजह है जो यहूद और नसारा इस शख्स को, जिसको मुसलमान अपना नबी समझ बैठे, ये इसको मानने से इनकार कर गए। क्योंकि अरे भाई तेरे को हम क्यों माने, तेरे पास तो जो है कोई सिरे से कोई सबूत ही नहीं है, कोई दलील नहीं है। तो सच वाला जी, पहले तो लैंग्वेज चेंज हो गई, फिर नाम चेंज हो गया जी, फिर पूरा लिटरेचर चेंज हो गया, तो फिर पूरा जो है असल में जो सिलसिला है तो वो भी हर चीज बदल गई ना भाई। यानी बनी इसराइल में जो कुछ चल रहा था, उनका जो है उनका लिटरेचर, उनका सिलसिला, उनकी हर चीज जो है अलग है। अब एकदम दूसरी एक नए सिलसिले में एक शख्स को भेज रहा, तो जो है अब अल्लाह मियां का काम था
کہ واقعی ایسے دلائل، ایسے براہین، ایسے ثبوت دے کر بھیجتا جس کا کوئی چاہ کے بھی انکار نہ کر سکے. لیکن مسلمانوں کے نبی کے بارے میں جتنا ہم غور کرتے ہیں، ہر اینگل سے یہ شخص جھوٹا نظر آتا ہے. ہر اینگل سے، جس اینگل سے دیکھیں گے آپ، اس اینگل سے یہ شخص جھوٹا ہے. جھوٹا ہے، سراسر جھوٹا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے سرے سے اس کے پاس. مگر اب یہ دیکھیں کہ یہ غنڈہ گردی کا، یہ دادا گیری کا یہ سلسلہ جو ہے، جو جب سے چل رہا ہے آج تک چل رہا ہے. کیا کیا جائے؟ تو یہاں مودودی صاحب ایک فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، اس موقع پر یہ فقرہ نہایت بلیغ و لطیف ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو خدا پہلے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجنے پر قادر تھا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدمت پر مامور کیا ہے، اور وہ ایسا کرنے پر قادر تھا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس بشیر و نذیر کی بات نہ مانی تو یاد رکھو کہ اللہ قادر و توانا ہے. ہر سزا وہ جو تمہیں دینا چاہے بلا مزاحمت دے سکتا ہے. اللہ میاں کا تو اور کام کیا ہے بھائی؟ اگر ہم جو ہے کام کرنا، اس کے بعد جو ہے لوگوں کو سزا دینا، بے ڈنگے کام کرنا، اس کے بعد لوگوں کو سزا دینا. اللہ میاں کو اس کے علاوہ اور آتا کیا؟ بتاؤ کیا آتا ہے؟ یعنی ایک بے ثبوت، بے دلیل، بے بنیاد جو ہے ایک آدمی کو بھیج دیا اللہ میاں نے. اس کے بعد پھر جو ہے اس کو اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں تو قادر مطلق ہوں، اور جو ہے یعنی میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، اور چاہوں تو جو ہے تمہیں بلا مزاحمت ہر طرح کی سزا دے سکتا ہوں. اب دیکھیے کیسی غنڈہ گردی ہے. جی جناب، کیا کہہ رہے ہیں ہندی والے بھائی؟ ہے اہل کتاب، تمہارے پاس رسولوں کے آنے کا کرم بند ہونے کے پشچات ہمارے رسول آ گئے ہیں. وہ تمہارے لیے ستیہ کو اجاگر کر رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی شبھ سوچنا سنانے والا تتھا ساودھان کرنے والا نہیں آیا. تو تمہارے پاس شبھ سوچنا سنانے تتھا ساودھان کرنے والا آ گیا ہے، تتھا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں، انتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 600 ورش بعد عیسوی میں نبی ہوئے. آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کوئی نبی نہیں آیا. بڑا کام کیا. کتنے نبی آئے؟ یہ محمد صاحب کے موجودگی میں کتنے نبی آئے، سب کا صفایا کرے نا انہوں نے. یعنی ہر جگہ جو ہے نبی، جیسے وہ ہوتا نا، وہ بارش کے موسم میں جو ہے میڈک نکل کے آتے تھے، ایسے ہر جگہ نبی، جس کو دیکھو نبی. اس میں سے ایک نبی جو ہے اس کا لک، وہ کہتے ہیں نا، مطلب لک سے جو ہے لاٹری نکل گئی. کسی کے لک سے لاٹری نکل گئی تو اب انہیں چمک گیا. اتنا ہی ہے، اور کیا ہے سمجھو. دوسروں کے ساتھ دوسروں کی لاٹری نہیں نکلی، اس لیے وہ جو ہے وہ یعنی بالکل گمنامی کے جو ہے اندھیروں میں کھو گئے. اب اس کی جو ہے چل پڑی. ہاں، اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ 600 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ آ رہے ہیں اسی اللہ کی طرف سے. تو جو پہلے والے عیسیٰ نبی کو جو بھیجا تھا، اور عیسیٰ کی جو قوم موجود ہے، اس کو بھی نوٹیفائی کر دیتا اوپر والا. ہاں، کم سے کم کچھ تو کرنا چاہیے نا بھائی. کوئی تو ثبوت ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ثبوت بنا کر، جس کو ثبوت سمجھ کر کوئی ان کو مان لیتا. سمجھو، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مسلمان جس شخص کو اپنا نبی سمجھ بیٹھے، اس کے نبی ہونے کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. اور واقعی کسی اللہ کی طرف سے، کسی خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور تو اور جو ہے انہوں نے جس شخص کو محمد سمجھ لیا، اس محمد کو نہ کوئی قرآن دی گئی، نہ کوئی جو ہے نہ کوئی کتاب دی گئی، نہ قرآن دیا گیا، نہ کوئی وحی دی گئی، نہ جو ہے کوئی معجزہ دیا گیا، نہ آیات بینات دیے گئے. عجیب معاملہ ہے یار. اچھا، آیت نمبر 20 میں کہا گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اچھا، یاد کرو جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا.
ٹھیک ہے، اور تم نے اور اس نے تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ اب یہاں پر یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس عظمت گزشتہ کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کسی زمانے میں ان کو حاصل تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ مدت دراز تک یہی اس زمانے کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے فرمانروا تھے، اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں رواں تھا۔ عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن اس مقام پر تصریح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ ہے، اب یہ جس طرح سے مودودی صاحب فرما رہے ہیں، مگر ماہرین مصریات کا یہ کہنا ہے کہ مصر میں کوئی بھی شخص جو موسیٰ یا یوسف کے نام کا یا اس جیسے کسی کیریکٹر کا کوئی جو ہے آپ کو یہ مصریات میں، ماہرین مصریات کے مطابق وہ مصری جو ان کا لٹریچر ہے یا پھر ان کے جو ہے جو بھی آثار ملتے ہیں، ان کی جو آرکیولوجی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ نہ تو یوسف کا یا یوسف کے کردار کا کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ موسیٰ یا موسیٰ کے کردار کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں اصل میں اب جو ہے وہ جو مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، تو اسلام کے ماننے والے بھی اور خود قرآن بھی اصل میں ان کتابوں سے اپنی کتاب میں اپنے اس کو جو ہے اپنے اس کا لٹریچر کا حصہ بنا گیا۔ لیکن جو آرکیولوجی کیا ہے، یہ ایک ٹھوس ثبوت کہلاتی ہیں۔ ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر آپ کو نہ تو یوسف کا کوئی ذکر ملتا ہے، نہ جو ہے موسیٰ کا کوئی ذکر ملتا ہے، نہیں ملتا۔ تو دیکھیے اب ہندی والے بابا کیا کہتے ہیں۔ تتھا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی جاتی سے کہا، ہے میرے جاتی، اپنے اوپر اللہ کے پرسکار کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں نبی اور شاسک بنایا تتھا تمہیں وہ کچھ دیا جو سنسار واسیوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اچھا، اب یہ تو غلام احمد قادیانی کا بھی اس میں خود ہی رد کر دے رہے نا، بھائی اس کے پہلے بھی دیا، اس کے بعد بھی دیا۔ قادیانی تو بولتے کہ ہم ہی ہیں آخری نبی، ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے۔ اور ویسے بھی اب یہ بات بھی جو مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کسی کو نہ دیا اس سے پہلے کسی کو، تو اب یہ کہنا بھی دراصل یہ قرآن کے اندر یہ بات آ گئی، اس لیے مودودی صاحب کہہ رہے ہیں نا بھی قرآن جب کہ جو ہے کوئی نہ تو تاریخی کتاب ہے نہ کوئی علمی کتاب ہے، قرآن میں بونگیاں بھری ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں سمجھو، تو اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ کسی کو نہیں دیا گیا، تو بھئی قرآن کا لکھنے والا اپنے کنویں کے باہر کبھی گیا تھا؟ کبھی اس کو پتا ہے کنویں کے باہر کی دنیا کا؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ بھئی قرآن کے کنویں کے باہر تو ایک بہت بڑی دنیا آباد تھی نا بھی، ایک سے ایک تہذیبیں گزری ہیں۔ ہاں، خود ہمارے دیش کے ہمارے علاقے میں جو ہے سب کانٹیننٹ، جس کو ہم جو ہے یہ انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، وہاں کیسی تہذیب تھی، اس کا اپنا کیا دبدبا تھا۔ ہاں، اور پھر اس سے ہٹ کے اور آپ جو ہے چائنا دیکھ لیں، پھر ادھر جو ہے اس کو آپ جس کو ساؤتھ امریکہ کہتے ہیں، اور پھر جو ہے اور دوسرے کتنے علاقے تھے، پرتگال ہے، اور پھر جو ہے یورپ کے کچھ علاقے ہیں، اور جو ہے افریقہ ہیں، ایک سے ایک تہذیبیں تھیں۔ بھئی ان تہذیبوں کے بارے میں قرآن کے لکھنے والے کو کیا پتا؟ کچھ بھی نہیں پتا بیچارے کو۔ تو اب وہ جو باتیں یعنی جو باتیں کر رہا ہے وہ اصل میں یہودیوں نے جو ہے جو کسی زمانے میں اپنی مذہبی کتابوں میں کچھ باتوں کا ذکر کر دیا، تو قرآن وہیں سے وہ باتیں لے کر پیش کر دیا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب مودودی صاحب جیسے لوگ قرآن میں آ گیا تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل حرف آخر ہے، نہیں بھائی، قرآن نہ حرف آخر ہے نہ اور نہ جو ہے حرف اول ہے۔ قرآن کا معاملہ بالکل محدود ہے، ایک کچھ محدود علاقے میں، مخصوص علاقے میں جو باتیں ہوتی رہیں، قرآن کے لکھنے والے کو انہی باتوں کا پتا تھا، اس کے باہر کی دنیا کا اس کو پتا نہیں تھا۔ یہ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو گیا سر ہندی کا، یہ ہندی کا ہو گیا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 21 میں
या कौम दुखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतंक़लिबू खासिरीन। ऐ ब्रादरान कौम, इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, पीछे न हटो और वरना नाकाम और नामुराद पलटोगे। अब ये मूसा जो है अपनी कौम से कह रहे हैं, ये इससे मुराद फलस्तीन की सरजमीन है जो हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब का मस्कन रह चुकी थी। बनी इसराइल जब मिस्र से निकल आए तो इसी सरजमीन को अल्लाह ताला ने उनके लिए नामजद फरमाया और हुक्म दिया कि जाकर उसे फतह कर लो। अच्छा, अब ये इस तरह की बातें जो है हमें खुद कुरान में भी मिलती हैं, और फिर तारीखी शवाहिद या फिर जो है आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हमारे सामने आज आ रहे हैं, उनकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि एक शख्स किसी ज़माने में, लगभग ये वही ज़माना है, और नाम भी एग्जैक्ट तो ये नहीं है, मोहम्मद नाम नहीं आता, लेकिन मिलते जुलते नाम आते हैं। तो ये अल कुद्स पर, जिसे आज हम बैतुल मक़दिस कहते हैं, या फिर जो है जिसे आज जिसको उसके कुछ हिस्से को फ़लस्तीन कहा जाता है और कुछ हिस्से को ये जो है इज़राइल कहा जाता है ना, तो ये वो इलाका है जिसके बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए, ये बैतुल मक़दिस की फतह असल में ये फतह मक्का है। बैतुल मक़दस के लिए के रास्ते में जिहाद करना असल में फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह है। आप समझ रहे हैं? देखें, ये कुछ ऐसी वैसी बातें, इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं जब हम मुताला करते हैं मॉडर्न हिस्टोरियंस का। जी सच वाला जी, इसमें भी ये वहीं से शुरू हो रहा ना कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, और फिर उसमें बैतुल मक़दस का आ रहा। हाँ, तो जाहिर है ये मक्का की बात नहीं है। मक्का की बात तो है ही नहीं भाई। मक्का का जो है कुरान से या फिर जो है जिसे इस्लाम कहा जाता है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मैं ये बात बार बार कहता हूं, जिस इलाके को आज हम मक्का समझते हैं, ये इस इलाके या इस इलाके के मौजूदा नाम मक्का में ना तो कुरान का ज़ुहूर हुआ, ना किसी नबी का कोई ज़ुहूर हुआ, यानी ना किसी नबी का जन्म हुआ, और ना इस्लाम नामी जो है दीन का आगाज हुआ। मक्का इन तीन बुनियादी बातों से बिल्कुल बेबहरा है, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना? आपको अगर कुछ कुरान के भी कुछ इशारात मिलते हैं तो उसी शुमाल मगरिबी अरबिया से, जिसको आज हम मान लो शायद कुछ लोग उसको पेट्रा कहते हैं, मैं अभी तक अपनी जबान से पेट्रा का लफ्ज जो है इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ये इसका इशारा इसी तरफ है, इसी तरफ। आप समझ रहे हैं ना? उसके तरफ ही जो है इशारा सारे इशारे उसी तरफ मिलते हैं, और वहीं पर बैतुल मक़दिस है, और बैतुल मक़दिस ही को बैतुल्लाह कहा जाता है, जिसको आज हम जो है यरूशलेम कहते हैं। असल में वो लफ्ज ओरशलीम है। ओरशलीम के माना है अल बलदुल अमीन, अमन का घर, या फिर जो है ये जिसको आज हम जो है कहते हैं ना, मतलब पुरअमन शहर, ये अमन का शहर। आप समझ रहे? अमन का शहर, ये इसको यानी जिसको क्या कहते हैं सीरिया या जो है या आरामिक जो है लैंग्वेज में ओरशलीम का मतलब होता है अल बलदुल अमीन, ये अमन का जो है शहर, समझो, ठीक है। तो अल बैतुल मक़दिस असल में अल्लाह का जो है घर, यही बैतुल्लाह है, और इसकी तरफ यानी इसको चूंकि वो किसी और के कब्जे में था, तो उन लोगों से आजादी हासिल करना, उनसे फतह जो है हासिल करना, ये असल में वो उस नबी का काम था जो बैतुल मक़दस पर जो है चढ़ाई करके उसकी फतह जो है उसको नसीब होती है। तो कुरान में भी जो है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना जो अल्फाज आए हैं, उसका ताल्लुक भी उसी बैतुल मक़दिस से है, और उसके रास्ते में जो है जो कोशिश करना, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह कहलाता है, और उसके रास्ते में लोगों से लड़ाई करना, ये क़िताल फी सबीलिल्लाह कहलाता है। तो इस तरह की बातें मॉडर्न हिस्टोरियन जो है हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और वो बड़ी माकूल भी नजर आ रही हैं।
مگر اب یہ جو ہے جو ہسٹری یا جو ابن ہشام نے جو ہے لکھی اور یہ پوری دنیا کے متھے پہ ماری تو وہی جو ہے اسی کا سکہ چل رہا ہے. تو ابھی شاید کچھ اور مزید عرصے تک چلے گا، کیونکہ جھوٹ جو ہے بالآخر اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ناکامی ہوتی ہے. تو یہ اسلام کا جھوٹ دھیرے دھیرے جو ہے لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کی جگہ کچھ اور باتیں ہماری جو ہے سامنے آ رہی ہیں. تو اس میں جو کہا گیا فٹ نوٹ ہے سچ والا جی، اس میں جی فٹ نوٹ نمبر 1 میں تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو. کس کو؟ یہ جو ہے فلسطین کو. ٹھیک ہے، اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا مسکن رہ چکی ہے. اب ذرا یہاں پر یہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ابراہیم کے فالوور ہیں جی، اور جو ہے اسحاق اور یعقوب کے فالوور ہیں، اور یعقوب ہی کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. اور بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو. اب اگر بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ فلسطین یہ پورا علاقہ ہمارا ہے تو ان کے پاس باقاعدہ تاریخی ثبوت ہے، بھی سلسلہ ہے. اب یہ مسلمان جو ہے بیچ میں وہ کباب میں ہڈی بن کر جو ہے جا کر یہ ہمارا ہے کہنا ہے، ذرا سوچیے، آپ ذرا سوچیے. تو مسلمانوں کا جو ہے اس علاقے سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بالکل. یعنی تاریخی نقطۂ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یعنی جس علاقے کو آج ہم پورا اسرائیل یا فلسطین کہتے ہیں، وہ پورے کا پورا علاقہ، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے. اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی یہ تقریر اس موقع کی ہے جب مصر سے نکلنے کے تقریباً 2 سال بعد آپ اپنی قوم کو لیے ہوئے دشت فاران میں خیمہ زن تھے. یہ بیابان جزیرہ نما سینا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل واقع ہے. اچھا، یہ جو ہے دشت فاران، یعنی فاران ایک علاقے کا نام ہے، تو اس کا ایک صحرا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک جنگل بیابان ہے جس کو دشت فاران کہا جاتا ہے. تو ابراہیم جو ہے وہاں تک یعنی دشت فاران تک تو گئے، لیکن جس علاقے کو آج مکہ کہا جاتا ہے اس علاقے کی طرف ابراہیم کے آنے کا سرے سے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ابراہیم کے قدم اس موجودہ مکہ میں کبھی پڑے تھے، اس کا سرے سے کوئی ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی یہ دادا گیری ہے، غنڈہ گردی ہے کہ نہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک گھر بنا ہے، وہ ابراہیم نے بنایا، یہ سلسلہ چل رہا ہے. حالانکہ یہ بات قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. قرآن بھی جو آیت اس معاملے میں پیش کرتا ہے اس کا تعلق نہ تو مکہ سے ہے اور نہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم نے اس کی تعمیر کی ہے، بلکہ وہاں پر تو کچھ اور بات ہو رہی ہے. البیت کا ذکر ہو رہا ہے. البیت کا جو ہے تعلق یہ بیت المقدس سے ہے. البیت المقدس یعنی تقدس والا گھر، اور البیت العتیق بھی وہی ہے، اور جو ہے بکہ بھی اسی علاقے کو کہتے ہیں. اورشلیم کا مطلب جو ہے البلد الامین ہے، یہ جو ہے امن کا شہر، اور اسی علاقے کو جی ہاں بیت الامان جو ہے نا وہ، اور پھر اسی علاقے کے آس پاس وہ بھی جو ہے واقع ہے جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے. تو قرآن میں یہ جتنے الفاظ آتے ہیں سب کے سب وہ اسی علاقے سے کسی نہ کسی طرح سے تعلق رکھتے ہیں. موجودہ مکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کا، کوئی تعلق نہیں ہے. مگر اب دیکھیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی غنڈہ گردی کا یہ عالم ہے. ثبوت کچھ بھی نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں جو ہے یہ دادا گیری کرتے پھریں گے. سچ والا جی، یہ قرآن میں سب سے زیادہ جو ذکر ہے موسیٰ اور فرعون اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، اور یہ پورے موسیٰ کی قوم جہاں پر ہے مصر میں، تو مصر کے پیرامڈ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جبکہ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہسٹوریکلی. جی دیکھا، اصل میں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جسے اہرام مصر کہا جاتا ہے، پیرامڈس آف ایجپٹ، یہ پچھلے کچھ جو ہے 2 صدی پہلے اس کی دریافت ہوئی ہے.
یہ اصل میں ریت کے تودوں میں کے نیچے دبی ہوئی تھی یہ احرام. وہ جتنا حصہ اوپر کی طرف تھا وہ بالکل غیر آباد علاقہ ہے. یعنی مطلب جہاں آج جو ہے یہ احرام مصر واقع ہیں وہ یہ اصل میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں کوئی بستی کوئی جو ہے لوگ بستے نہیں تھے, اور وہ پورے کا پورا جو ہے علاقہ یعنی ریت سے جو ہے بالکل چھپا ہوا تھا. اتنی بڑی اتنی زیادہ جو ہے مطلب مقدار میں وہاں جو ہے اس میں اتنی زیادہ مقدار میں ریت تھی کہ وہ ریت کی وجہ سے یہ پیرامڈ جو ہے چھپے ہوئے تھے. تقریباً اس کا کچھ تھوڑا سا اوپر کا حصہ جو ہے نظر آتا تھا. کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے ہیبتناک حد تک بڑے بڑے احرام اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے. خود یہودیوں کو نہیں معلوم تھا یہ بات خود یہودیوں کو نہیں معلوم. اب بولیے آپ سے. اچھا ظاہر بات ہے یہودیوں کو نہیں معلوم اس لیے قرآن کو نہیں معلوم. بھئی جو باتیں یہودیوں کو معلوم رہتی ہے قرآن وہیں سے تو لیتا ہے نا. چونکہ یہ احرام مصر کے بارے میں یہودیوں کو علم نہیں تھا, تو چونکہ ان کو علم نہیں تھا تو قرآن کو بھی نہیں تھا. حالانکہ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے. دوسری اور فضولیات کا تو جو ہے قرآن میں بار بار ذکر ہے, لیکن یہ پیرامڈز اگر جو ہے اس کے بارے میں غور کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے عجوبہ ہے. جس طرح سے 7 عجوبے کہا جاتا ہے نا, ان 7 عجائب میں پیرامڈز آف ایجپٹ یہ سب سے پہلا عجوبہ ہے, یہ ماہرین کا کہنا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے عجوبے کو لے کر قرآن خاموش ہے. صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے جتنی بھی جو ہے مذہبی کتابیں ہیں ان سب میں نہ تو جو ہے اس میں جس کو آپ جو ہے تورات کہتے ہیں اس میں بھی ذکر نہیں ہے, زبور جسے کہتے ہیں اس میں بھی ذکر نہیں ہے, انجیل جسے کہا جاتا ہے اس میں بھی ذکر نہیں ہے. ذکر ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان کے علم میں ابھی نہیں آئی تھی. یہ پیرامڈز اصل میں دریافت کیے گئے, ان کو جو ہے ان کو ڈسکور کیا گیا. جب کچھ باتوں کا اندازہ ہوا تو باقاعدہ وہ ریت کو وہاں سے ہٹا کر, تو ہٹانے کے بعد میں اس سے پیرامڈز کے اوپر سے پردہ ہٹا, ریت کا پردہ ہٹا, تو یہ بات لوگوں کے علم میں آئی. تو ظاہر بات ہے لوگوں کے علم میں اب آئی تو جو ہے ان باتوں کا تعلق نہ تو قرآن کو ہے, یعنی اس طرح کی باتوں کا علم نہ تو قرآن کو ہے اور نہ دوسری مذہبی کتابوں کو ہے, کس کو بھی نہیں ہے. اتنی اہم بات کا ذکر نہ تو پورے تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ قرآن میں ہے. جبکہ یہ اتنی اہم باتیں اپنے بارے میں کیا کیا دعوے ہیں ان کے, اور یہ جو ہے یہ تینوں چاروں کتابیں اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں, اور ان کتابوں میں جو ہے اتنی اہم بات کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور پھر خود قرآن کے اندر وہ فرعون کہہ رہا ہے کس سے, حامان سے. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک تاریخی غلطی ہے قرآن میں. فرعون جو ہے حامان سے کہہ رہا ہے کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. یہ اس طرح کی بات آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ فرعون اپنے وزیر حامان, حالانکہ یعنی مطلب قرآن میں یہ حامان کو یعنی فرعون کا وزیر بتایا گیا ہے, تو یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتی. حامان ایک شخص کا نام ضرور تھا لیکن اس کا تعلق فارس سے ہے. اس کا تعلق جو ہے نہ تو ایجپٹ سے ہے اور نہ جو ہے فرعون سے ہے. یہ باتیں جو ہے قرآن کے لکھنے والے نے کہیں سے سن لی اور اس میں جو ہے ذکر کر دیا, اور اتنے جو ہے بے تکے انداز میں. اب فرعون یہ کہہ رہا ہے حامان سے کہ اے حامان تو میرے لیے جو ہے مٹی کا یعنی مطلب وہ ہے پکی ہوئی مٹی کا ایک اتنا اونچا مینار بنا, اتنا اونچا مینار بنا کہ میں اس مینار کے اونچائی اس کی جو ہے چوٹی پر چڑھ جاؤں اور دیکھوں کہ جو ہے یعنی موسیٰ جس خدا کی بات کر رہا ہے وہ اوپر کہاں رہتا ہے. یہ الفاظ آئے ہیں اس میں, یا حامان قال یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. میں موسیٰ کے خدا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں, اس کی کوئی اطلاع لوں, میں خود چڑھ کے دیکھوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ فرعون کا ذکر, حامان کا ذکر جو غیر تاریخی طور پر جو ہے اس میں آ گیا قرآن میں, تو یہ برج کی بات تو کریں لیکن پورے مصر میں اس طرح کا کوئی برج نہیں ہے مٹی کا.
وہاں کچھ اور ہے، وہاں تو جو ہے احرام ہے، اور احرام کے بارے میں آپ جو ہے پڑھیں گے تو جو ہے دنگ رہ جائیں گے اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں دیکھ کر. تو قرآن کے جو ہے خدا کو اس کا علم نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. تو چلیے جناب، تو جی یہاں دونوں بھی جو ہے فٹ نوٹ ہو گئے. تو اس کا ہندی آپ نے پڑھ یہ لیا. ہندی. ہے میری جاتی اس پوتر دھرتی بیت المقدس میں پرویش کر جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیچھے نہ پھرو انیتھا اسفل ہو جاؤ گے. اچھا، آیت نمبر 22 میں کہا گیا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. ٹھیک، انہوں نے جواب دیا، یعنی موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، جی، جو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو. اگر پیچھے ہٹو گے تو تم نامراد ہو جاؤ گے. یہ بات جو ہے آیت نمبر 21 میں کہی ہے نا. اب آیت نمبر 22 میں کہا جا رہا ہے، تو اس موسیٰ کی قوم نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. کہاں پر؟ یہ جس علاقے کو آج ہم فلسطین یا اسرائیل کہتے ہیں، وہاں بڑے بڑے تگڑے لوگ رہتے ہیں. تو وہاں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. اب یہ یہاں پر جبارین کا لفظ آیا ہے. جبار کہتے ہیں تگڑے، ایک دم ہوتا ہے دھاڑسی قسم کا، ایک اونچے لہیم شہیم جو ہے، بالکل ایسے کسی شخص کو جبار کہا جاتا ہے. تو وہاں تو ایسے لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم وہاں پر داخل ہونے کے لیے تیار. کیا 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 ہے یہ باتیں؟ یہ بچوں کی ایسی باتیں ہیں بھی. یعنی موسیٰ اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں ایسا ایسا، تو جو ہے وہ موسیٰ کی قوم جواب میں کہہ رہی کہ جو وہاں تو بڑے تگڑے لوگ رہتے ہیں. اب وہ تگڑے لوگ جب تک ہیں ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، اگر وہ تگڑے لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم اس میں داخل ہوں گے. دیکھیں بچوں نے ایسی باتیں، یعنی اسی بات کو یہ قرآن جو ہے صرف ایک چھوٹے سے چند لفظوں میں بیان کر سکتا تھا. ایک ہی بات کو دہرا رہا. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. بالکل بچوں جیسی بات. یعنی وہ اس کا جواب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، موسیٰ وہاں پر تو بڑے جو ہے تگڑے لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں رہیں گے ہم نہیں جائیں گے بھی. یعنی وہ چھوٹی لن ندخلها، جی چھوٹی کلاس کے بچے بولتے نا، نہیں وہ گراؤنڈ میں ابھی بڑی کلاس کے بچے کھیل رہے، ہاں، 8ویں 9ویں کے بچے کھیل رہے، چوتھی کا بچہ بولتا دیکھو. چوتھی کا بچہ بولتا ہے. تو اب وہ جب تک وہ گراؤنڈ میں ہیں ہم نہیں جائیں گے. اب اگر وہ گراؤنڈ سے نکل جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے، ہے نا. جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے موسیٰ اس میں بڑے بلوان لوگ ہیں جو ہم اس میں کداپی پرویش نہیں کریں گے. اے موسیٰ اس میں بڑے بلوان لوگ ہیں اور ہم اس میں کداپی پرویش نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اس سے نکل نہ جائے. یدی وہ نکل جاتے ہیں تبھی ہم اس میں پرویش کر سکتے ہیں. اچھا، آیت نمبر 23 میں کہا گیا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. یعنی موسیٰ کی قوم کی جو ہے جو ڈر تھا نا، وہ ڈرنے والی قوم میں دو ایسے بھی لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. اچھا، اس کے لیے اللہ نے ان کو خاص نعمت دی. کیا نعمت دی بھائی؟ یہ اتنی بات کہنے کے لیے ایک نعمت کا ہونا ضروری ہے. بالکل جو ہے ڈھیلی ڈھالی باتیں، دیکھیے انداز بھی ڈھیلا ڈھالا ہے. اچھا اس میں بھی بھروسہ کرو ہے، کوئی لاجک نہیں دے رہے ہو کہ جاؤ کچھ نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تم کو ایسا کرنا ہے، یہ کرنا، صرف بھروسے پہ ہی سارا کام کرنا ہے.
دعا کرنا ہے. اور قرآن میں جو ہے ہر جگہ وہ ایمان کی، دعا کی، توکل کی باتیں جو ہے ریپیٹ ہوتی ہیں. بس تم اللہ پہ توکل کرو، یہ کام کرو. اور جو ہے مان لو کچھ پرابلم آ گئی تو جو ہے تم اللہ سے دعا کرو اور یہ کام کرو. بھئی اگر تم جو ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تو تم ہی جو ہے غالب آؤ گے، تم ہی جیت کر رہو گے. جیت اسی کو ہے جس کے دل میں ایمان ہے. اب آپ دیکھیں اصل میں قرآن کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہی شخص جیتتا ہے جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے. یہ ہے قرآن کا کنکلوژن. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی لوگ غالب رہو گے، تم ہی لوگ سربلند رہو گے اگر تم جو ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. اچھا، یہاں پر فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو لوگ جبار سے ڈر رہے تھے ان کے درمیان سے دو شخص بول اٹھے. دوسرا یہ کہ جو لوگ خدا سے ڈرنے والے تھے ان میں سے دو شخصوں نے بات کی. یعنی مطلب ایک ہی لفظ کے دونوں معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں. یہ کیسی بات ہے یار؟ بات کرنے کا طریقہ دیکھو. اب یہ پہلے معنی کو لیں گے یا دوسرے معنی کو لیں گے؟ کیونکہ کہنے والے نے کوئی کلیئرٹی سے کوئی بات نہیں کی. یہ ہے معاملہ قرآن کا. اچھا جی، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اس میں سے دو ویکتیوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے ان پر اللہ نے پرسکار کیا تھا، کہا کہ ان پر دوار سے پرویش کر جاؤ، تب تم اس میں پرویش کر جاؤ گے تو نشچے تم پر پربھوتوشالی ہوں گے، تتھا اللہ ہی پر بھروسہ کرو یدی تم ایمان والے ہو. دوسری کوئی بات ہی نہیں، ایمان اور بھروسے کی بات ہے. نہیں، ایمان اور بھروسے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اگر تم دروازے میں سے جو ہے اگر تم جو ہے دوار میں سے آؤ گے تو تم جو ہے غالب آ جاؤ گے، تم کو جیت مل جائے گی. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. ارے کہیں کسی اندر کوئی جانا ہے تو دروازے میں سے جائے گا نا، کوئی نہیں تو کیسے جائے گا؟ جانے کے لیے دروازہ ہی ہے، اور کیا ہے؟ یعنی وہ اس میں جو ہے اللہ کا جو ہے. اچھا، یہ بات کرنے کے لیے بھی اللہ کی نعمت چاہیے ایسے دو آدمیوں کو، جس کا ذکر خاص طور پر جو ہے قرآن کر رہا ہے. یعنی ایسے دو لوگ جن کو اللہ نے نعمت سے نوازا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، یعنی دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ. ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون. ارے یار یہ کیا بات ہے یار؟ تم دروازے میں سے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ اچھا نہیں تو دروازے میں سے نہیں تو اندر آنے کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ بھی ہے کیا؟ کیا کیا جو ہے بے تکی باتیں ہیں یار، کیسی فضولیات ہیں، آپ ذرا سوچیں. اب یہ باتیں جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، اس کا ان کو ثواب ملتا ہے، نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں، اوٹ پٹانگ کسی کام کی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ ساری باتوں کا آج 2023 سے کیا لینا دینا؟ ذرا بتاؤ کیا لینا دینا؟ اتنی بھونڈی، اتنی بچکانہ، اتنی فضول واہیات قسم کی باتیں کسی کام کی نہیں، دو پیسے کے کام کی نہیں. اور یہ باتیں قرآن میں ہیں، اس کو باقاعدہ جو ہے آیتیں بنا کر جو ہے نازل کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 24 میں کہا گیا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اب دیکھیں اور بھی مزے کی بات آ گئی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. بس تو اور تمہارا خدا، تو اور تیرا خدا جا اور ان سے لڑ، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. قالوا یا موسیٰ، یعنی موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے ہرگز بھی انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی داخل ہونے والے نہیں ہیں، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہونے کے. خدائی تو کہیں نظر نہیں آ رہی، اس میں ہیومن لمیٹیشن نظر آ رہی. بس نہیں بھائی، ہیومن لمیٹیشن بھی ہے، بچے بھی ایسی بات نہیں کرتے یار. یہ انداز دیکھیے بات کرنے کا. انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی. ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ، وہ جبارین جو ہے نا، وہ دھارسی لوگ،
وہ تگڑے لوگ جب بلوان تک وہ لوگ، وہاں ہیں، ہاں وہ جو ہے بلوان لوگ جب تک وہ وہاں ہیں، ہم جو ہے اس بستی میں داخل ہونے کے نہیں۔ تو اب وہ پھر جو ہے موسیٰ کی قوم آخر میں یہ کہہ رہی کہ فَاذْهَبْ، اے موسیٰ تو جا، انت تو بھی اور ربک تیرا خدا بھی، فقاتلا تم دونوں مل کے ان سے لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھنے والے کیا مطلب ایسا دکھ رہا کوئی تو بھی ریسٹورینٹ یا بار میں جانا ہے، وہ باہر باؤنسر کھڑے ہوئے رہتے نا، وہ انہوں ہٹیں گے نہیں تو پھر جاؤ ان سے لڑائی کرو، ہم یہیں پہلے بیٹھتے، جب آپ جیت جائیں گے تو پھر ہم آئیں گے۔ نہیں دیکھیں بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، الفاظ کا چناؤ دیکھیے، اور پھر جو ہے وہی باتیں ایک دم بچکانہ انداز کی جو ہے اس میں جو ہے اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یعنی موسیٰ کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں مل کے جاؤ اور وہاں پر جو ہے جا کے کیا کرو، وہ ان سے لڑائی کرو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بس یہیں بیٹھنے کے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں چلیں گے تمہارے ساتھ۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سورہ مائدہ دسترخوان نہیں ہے، یہ دسترخوان ہے، اور آپ دیکھیے کہ 2023 میں ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح کی فضولیات کو۔ اب یہ قرآن کا حصہ ہے، خالق کائنات کی طرف سے آئی کتاب۔ مجھے بتائیے کہ اب تک ہم اتنا پڑھے ہیں تو ہمارے کام کی باتیں کیا ہیں اس میں؟ کیا کام کی کچھ بھی باتیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ وہ بولے ہے موسیٰ ہم اس میں کداپی پرویش نہیں کریں گے جب تک وہ اس میں اپستھت رہیں گے، اتہ تم اور تمہارا پالنہار جاؤ، پھر تم دونوں یدھ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بالکل یہ اچھی بات۔ اسکول کے بچوں کی جیسی باتیں ہیں۔ اچھا آیت نمبر 25، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ تو پھر اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا پھر میرا بھائی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اختیار میں یا تو میری اپنی ذات ہے یا پھر میرا بھائی ہے۔ موسیٰ کا بھائی بھی جو ہے وہ موسیٰ کی سفارش پر ان کو نبی بنا دیا گیا تھا نا بھی، ہارون، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا، تو موسیٰ یہ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو اس طرح کی کھری سنا دی، تو اب موسیٰ کے پاس اب کچھ بھی، موسیٰ اپنا منہ لٹکا کے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا پھر میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یعنی یہ قوم فاسق ہے، اب موسیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر فٹ نوٹ ہے کیا؟ فٹ نوٹ نہیں ہے نا یہاں پر، جی فٹ نوٹ نہیں مل رہے مودودی صاحب، اصل میں ان کے کام کی چیز کچھ بھی نہیں ہے، ان کا گھوڑا دوڑانے کے لیے میدان نہیں مل رہا ان کو، سمجھے؟ جی جناب یہ بھی نہیں دے رہے۔ عزیز الحق صاحب کی بھی کوئی فٹ نوٹ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ دشا دیکھ کر موسیٰ نے کہا ہے میرے پالنہار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی ادھیکار نہیں رکھتا، اتہ تو ہمارے ساتھ اوگیا کاری جاتی کے بیچ نرنے کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے ان کی لیمیٹیشن کیا ہے، میں اور میرا بھائی ہے صرف، اور نہیں یہ لیمیٹیشن اللہ کو نہیں معلوم ہے۔ موسیٰ کے بولنے کے بعد میں اللہ کو پتا، جیسا ایک جو ہے عربی سردار ہے، وہ ایک آدمی آ کے اس کو ساری اس طرح کی باتیں سنا رہا تو جو ہے سردار بولتا اچھا ایسا ہے کیا، اچھا ٹھیک، اوکے، تب اللہ کو پتا چل رہا سننا۔ تو اب آیت نمبر 26 میں کہا گیا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک، وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة۔ اب اللہ جو ہے اب وہ یہاں پر ایک سزا دے رہا ہوں کہ اب یہ ملک کے لیے کیا ہے، سچ والی عربی میں ملک کے لیے عربی میں کیا ہے؟ اب اصل میں یہاں ملک نہیں ہے، ملک تو ان کا ترجمہ کیے ہیں،
یا فإنہا یہ صرف ضمیر آئی ہے، وہ جس ارض المقدسۃ التی جو ہے جو الفاظ آئے ہیں نا سب سے پہلے اوپر، یعنی کون سی آیت ہے؟ یہ یہاں پر یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، یعنی وہ جو ہے مقدس سرزمین، وہ پاکیزہ سرزمین کا ذکر یہاں پر آیت نمبر 21 میں آیا تھا نا. تو آیت نمبر 21 میں جو پاکیزہ سرزمین کا جو ہے ذکر آیا تھا، تو یہاں پر یہ اچھا یہ آگے نکل گیا، تو یہاں جو آیا ہے ابھی تو اس کی طرف اشارہ ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. تو اللہ نے جو ہے جواب میں اللہ یہ جواب دے رہا ہے، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یعنی وہ علاقہ، وہ جو ہے مقدس سرزمین ان لوگوں پر 40 سال تک جو ہے اب حرام کر دی گئی. یہ تو موسیٰ کی بات ہو رہی نا؟ ہاں، موسیٰ اور اس کی قوم کی بات ہو رہی ہے. یعنی موسیٰ کی قوم جو ہے اب وہ 40 سال تک اس ارض مقدس میں جو ہے داخل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود جو ہے انکار کر دیا نا اندر جانے سے. یعنی وہ جبارین سے جو ہے وہ قتال کرنا نہیں چاہتے تھے. تو موسیٰ جی تو یہ سمجھ لیجئے 1400 سال پہلے کسی کو اگر یہ بتایا جا رہا موسیٰ کا قصہ، تو اس میں بھی تو وہ 40 سال گزر چکے نا، وہ اس میں کیسے کنٹینویشن میں بتا رہا ہوں؟ نہیں اب جو ہے موسیٰ کو یہ موسیٰ کا خدا یہ بتا رہا ہے کہ اے موسیٰ اب تمہاری قوم پر یہ آنے والے 40 سال تک یہ زمین حرام کر دی گئی. موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ اب آنے والے 40 سال تک اب یہ قوم جو ہے تمہاری قوم اس سرزمین، اس مقدس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ہوں گا؟ یتیہون فی الارض، وہ جو ہے زمین میں ادھر ادھر بھٹکتے مارے پھرتے رہیں گے، سرگرداں رہیں گے. تو فلا تأس علی القوم الفاسقین، تم جو ہے اب یعنی جو نافرمان لوگ ہیں ان کی حالت پر ہرگز بھی ترس نہ کھاؤ، اس پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ جو سزا اب جو ہے میں نے مقرر کی ہے کہ وہ 40 سال تک مارے پھرتے رہیں گے، تو یہ ان کا اب مقدر ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی جو نافرمانی ہے اس وجہ سے ان کو. جی میں یہ کہنا چاہ رہا، یہ جو انہوں نے میعاد دی ہے 40 سال کی، وہ ہو چکی ہے نا جب یہ عربی میں لکھنے والا لکھ رہا ہے. اصل یہ کہانی کے سلسلے میں آ رہا ہے نا، یہ کہانی کے سلسلے میں آ رہا ہے کہ موسیٰ کے خدا نے یہ بتایا اس موسیٰ کی قوم کے بارے میں کہ اب وہ 40 سال تک اس سرزمین میں نہیں جا سکیں گے. تو 40 سال تک وہ جو ہے موسیٰ کی قوم یہ در کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے سرگرداں رہ کر بھٹکتی رہی. یہ بات جو ہے آگے کی آیتوں میں بھی ہمیں ملتی ہے سننا. یعنی یہ اس وقت آلریڈی ہو گیا، کہانی سنا. اب یہ یہاں پر اصل میں کہانی چل رہی موسیٰ کی کہانی چل رہی. بڑا لمبا چوڑا لکھا انہوں نے فٹ نوٹ. اچھا، تو یہاں پر فٹ نوٹ میں اب یہاں شاید ان کو موقع مل گیا ہے. ہاں اس قصے کی تفصیلات بائبل کی کتاب گنتی، استثناء اور یشوع میں ملیں گی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے دشت فاران سے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں. یہ لوگ 40 دن دورہ کر کے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم کے مجمع عام میں بیان کیا کہ واقعی وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں. ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں. وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور، اور ہم نے وہاں پر بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، بہت اونچے تگڑے لوگ تھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے نا، وہ ان پر ان جباروں کا قبضہ تھا. اب موسیٰ کو اصل میں وہ دودھ کی نہریں وہ پورا علاقہ چاہیے تھا. تو اب موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی جا کے جو ہے ان سے لڑائی کریں گے. تو قوم جو ہے ان سے لڑائی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہنے لگے اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جباروں کے ان جو ہے وہ جو تگڑے لوگوں کے سامنے ہماری حیثیت ٹڈوں کے جیسی تھی اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے. یہ بیان سن کر سارا مجمع چیخ اٹھا کہ اے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مر جاتے.
खुदावंद क्यों हमको इस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर न होगा कि हम मिस्र वापस चले जाएं? फिर वो वापस आने में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। इस पर उन 12 सरदारों में से जो फलस्तीन के दौरे पर भेजे गए थे, 2 सरदार यूशुआ और कालिब उठे और उन्होंने इस बुज़दिली पर कौम को मलामत की। कालिब ने कहा कि चलो हम एकदम जाकर इस मुल्क पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि इस पर तसर्रुफ करें। फिर दोनों ने एक ज़बान होकर कहा, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको इस मुल्क में पहुंचाएगा। फकत इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत न करो और न इस मुल्क के लोगों से डरो। हमारे साथ खुदावन है, सो इनका खौफ न करो। मगर कौम ने इसका जवाब ये दिया कि उन्हें संसार कर दो। आखिरकार अल्लाह ताला का गजब भड़का और उसने फैसला फरमाया कि अच्छा, अब यूशा और कालिब के सिवा इस कौम के बालिग मर्दों में से कोई भी उस सरजमीन में दाखिल न होने पाएगा। ये कौम 40 बरस तक बेखानुमा फिरती रही, यहाँ तक कि जब इनमें से 2 बरस से लेकर ऊपर की, असल में 20 बरस है शायद, यहाँ पर असल में वो टाइपिंग एरर आ जाता कभी भी, 20 बरस से लेकर ऊपर की उम्र तक के सब मर्द मर जाएंगे और नई नस्ल जवान होकर उठेगी, तब उन्हें फलस्तीन फतह करने का मौका दिया जाएगा। चुनाचे इस फैसले खुदाबंदी के मुताबिक बनी इसराइल को दश्त फारान से शर्क उर्दुन तक पहुँचते पहुँचते पूरे 38 बरस लग गए। इस दौरान में वो सब लोग मरखप गए जो जवानी की उम्र से मिस्र से निकले थे। शर्क उर्दुन फतह करने के बाद हजरत मूसा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद जब हजरत यूशा बिन नून के अहदे खिलाफत में बनी इसराइल इस काबिल हुए कि फलस्तीन को फतह कर सकें। अच्छा, फुटनोट नंबर 2 में लिखते हैं, यहाँ इस वाक़े का हवाला देने की गरज सिलसिले बयान पर गौर करने से साफ समझ आ जाती है कि किस्से के पैराए में दरअसल बनी इसराइल को यह जताना मकसूद है कि मूसा के ज़माने में नाफरमानी, इनहिराफ और पस्त हिम्मती से काम लेकर जो सज़ा तुमने पाई थी, अब इससे बहुत ज़्यादा सज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बागियाना रविश इख्तियार करके पाओगे। देखिए, ये भी एक ऐसी गुंडागर्दी है। देखिए, अरे बनी इसराइल को तुम कोई सबूत नहीं दे रहे हो ना भाई, तुम्हारे नबी होने का, तुम्हारे सच्चा होने का कोई सबूत किसी के पास भी नहीं है। हाँ, तो चलिए जनाब, इसमें हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? सच वाला जी, ये जो मूसा के जो पंगे चल रहे हैं वो बलवान लोगों के साथ, वो बलवान लोग आज भी है कि वहां पर? आज मुसलमानों के पंगे तो वो बलवानों से नहीं है, ये तो मूसा की कौम से पंगे है, आज यहूदियों से पंगे है मुसलमानों के। तो ये लिखने का क्या प्रोविजन है? हाँ, इसका कोई प्रोविजन भी नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि कुरान के लिए कोई ना कोई दुश्मन चाहिए ना भी। हाँ, तो अगर इसके पास दुश्मन नहीं है तो पुराने किस्सों में जो दुश्मन है तो उनका जिक्र करेगा। अब अगर सच्ची बात पूछी जाए तो बैतुल मक़दिस जैसा भी है, जिसको आज हम फलस्तीन या जिसको आज हम जो है इजराइल कहते हैं, इस इजराइल पर असल जो है इस्तेहकाक खुद उन्हीं का है जो इस वक्त जो है इजराइल में रहते हैं, यानी यहूदियों का या बनी इसराइल जो भी कहते हैं। ठीक है, इनकी किताबों साबित है। ये जाहिर बात है, खुद कुरान से साबित है ना भाई। कुरान कई जगहों पर कह रहा है कि इस पर असल हक किसका है भाई। इस आयत के मुताबिक भी अब जिस तरह से वो 40 बरस तक या 38 बरस तक इधर उधर जो है वो कौम मारी फिरती रही, आखिरकार उसमें एक नई नस्ल पैदा हुई। वो जब 38 साल की उम्र की हो गई तो वो इस काबिल हुए कि ये पूरे इलाके पर जो है मतलब उन्होंने जो है उनसे जंग की और आखिरकार वो फतह को, उस जगह को इन्होंने जो है उसको जो है क्या कर लिया, फतह कर लिया। तो तब से लेकर आज तक जाहिर बात है ये आज की बात नहीं है, यानी हजारों साल से ये पूरे का पूरा इलाका इन्हीं का है। मगर अब बीच में मुसलमान जो है गुंडागर्दी कर जो है वहां पर जाके जो है उमर के जरिए से कब्जा किए और तब से जो है ये अपना हक जताते हैं, जबकि उस इलाके में हजारों साल से इन्हीं का जो है मतलब इन्हीं की बस्ती है भाई वो। अच्छा, इन्हों जाके बलवानों से नहीं लड़े, ये यहूदियों से लड़ रहे शुरू से। ये यहूदियों से, जी हाँ जी हाँ। बलवानों से नहीं लड़ना है। अच्छा,
تو چلیے جناب کل سے ایک جو ہے اور ایک نئی کہانی، بالکل نئی کہانی شروع کرنا ہے. وہ آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے کل آیت نمبر 27 میں. اب تو یہ موسیٰ کی کہانی ختم ہو گئی، تو اب یہاں پر آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر جو ہے اب کل ہم پڑھیں گے. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور پھر آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی کے اینڈ میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کیا، ایک جو ہے کوے کو بھیجا. وہ کوے والی کہانی، ہاں وہ کوے والی کہانی کل جو ہے کوے نے سکھایا. واہ واہ واہ، کوے نے سکھایا. جی جی جی. تو کل کی کہانی بڑی اچھی ہے، انٹرسٹنگ ہے. تو اپنے بھائی کی جو ہے کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے، اس میں دفن کا لفظ تو نہیں آیا، کیسے چھپانا ہے اپنے بھائی کی لاش کو، کیسے چھپانا ہے، یہ کوا جو ہے انسان کو بتا رہا ہے. اللہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، یعنی یہ بات انسان کو نہیں پتا تھی، یعنی آدم کے بیٹے کو پتا نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ آدم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ نے آدم کو ہر چیز کے جو ہے اسماء سکھائے، ہر چیز، سب کچھ معلوم ہے آدم کو. اور آدم کے قریب ترین 2 بیٹوں کو اگر ایک بھائی کا جو ہے اس نے قتل کر دیا ہے تو اس کو کیسے چھپانا ہے، اس کی لاش کو، یہ آدم کے بیٹے کو پتا نہیں ہے. اچھا آدم کے بیٹے کو پتا نہیں ہے تو اس کی جانکاری کون دے رہا ہے؟ آ کر جو ہے کوا دے رہا ہے. دیکھیں یار کیا باتیں ہیں یار، کیا باتیں ہیں یار. اب قرآن میں آ گئی، پھر قرآن میں آ جانے سے ایسی جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں، بالکل فضول باتیں، بچکانہ باتیں، بلکہ بچے بھی ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، مگر چونکہ قرآن میں آ گئی، ہمارے جو ہے بڑے بڑے لوگ بھی آنکھوں میں سرما لگا کر، سر پہ ٹوپی پہن کر، وہ جو ہے ادب سے بیٹھ کر جو ہے کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے یہ آیتیں پڑھیں گے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور وہ قرآن کی آیتیں عربی میں ہیں، ان کو ایک لفظ کا بھی نہیں پتا، لیکن وہ جو ہے ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. میں جب ان کی طرف دیکھتا ہے یار یہ اس کی آنکھ سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، میں پوچھتا کیا ہوا بھائی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کا کلام ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام یہ ہے کہ اللہ کوے کو بھیج رہا ہے. اور یہ بدھو لوگ جو ہے لاش کو کیسے چھپانا ہے. ارے یار یہ باتیں جو ہے پڑھ کر ہمارے مسلمان بھائی بوڑھے ہو جاتے یار. مطلب حالانکہ وہ لیکچررز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، اچھا ان کو عربی کا پتہ نہیں ہے، قرآن کی جو ہے ایکچول ٹیکسٹ میں کیا لکھا کچھ بھی نہیں پتا ان کو، لیکن قرآن کے ٹیکسٹ کی تلاوت کرنے کے دوران ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. اور پھر کہنے والے کہتے ہیں یار جو ہے یہ واقعی کیا خدا رسیدہ ہے بھائی، کیا خدا شناس جو ہے شخص ہے کہ جو ہے یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑتے ہیں. اور قرآن کو تلاوت کرنے کے وقت اگر کسی کی آنکھ سے آنسو کا نکل جانا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا دل بڑا رقیق ہے، بڑا جو ہے نرم دل ہے. کیونکہ اس کا دل نرم ہے اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بھئی یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے اپنا منظر، یہ سارے مناظر میں دیکھ چکا ہوں. اچھا اگر سچ پوچھا جائے تو جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس کو قرآن کے ایک لفظ کا بھی نہیں پتا، ایک بھی لفظ کا نہیں پتا، مگر بیچارہ رو رہا ہے. روتے ہیں بھئی. اب کیا بتاؤں یار، ایسی باتیں پڑھ کر روتے ہیں. کیا کریں یار، کیا کریں یار. تو اب یہ ایسے لوگوں سے ہم ناراض نہیں ہیں، ہم ان سے نفرت نہیں کرتے بھئی، ایسے لوگوں پر ہم ترس کھاتے ہیں، ہم کو ان سے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس ذہنی غلامی سے چھٹکارا دلایا جائے. یہ ایک پاگل پن کے جو ہے جو مریض ہیں، یہ جنون کے جو بیمار ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بیماری کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، کچھ تو ان کے لیے جو ہے دارو کی جائے. اس کے لیے ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں، یہی تو ہمارا اصل مقصد ہے. تو چلیے جناب. یہ ہندی والے کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا وہ دھرتی ان پر 40 ورش کے لیے حرام ورجت کر دی گئی ہے، وہ دھرتی میں پھرتے رہیں گے، اتہ تم اوگیا کاری جاتی پر ترس نہ کھاؤ. تو اب اس میں فٹ نوٹ میں یہ کہہ رہے ہیں ان آیاتوں کا بھاوارتھ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اللہ نے انہیں بیت المقدس میں پرویش کر جانے کا آدیش دیا، جس پر امالیکا جاتی کا ادھیکار تھا اور وہی اس کے شاسک تھے. پرنتو بنی اسرائیل نے جو کائر ہو گئے تھے
अमालिका से युद्ध करने का साहस नहीं किया और इस आदेश का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसी क्षेत्र में वर्ष तक फिरते रहे। और जब वर्ष बीत गए और एक नया वंश जो साहसी था पैदा हो गया, तो उसने उस धरती पर अधिकार कर लिया। इब्न कसीर। अच्छा ठीक है भाई, ये नया वंश जो है जब उस धरती पर अधिकार कर लिया तो जाहिर बात है ये अब जो जितने भी लोग हैं ये असल में उसी की नस्ल से है ना भाई। तो यहाँ जाकर मुसलमानों की गुंडागर्दी क्यों हो रही है? आखिर मुसलमान क्यों रोना पलाना करते हैं कि हमारी है? आपकी किस लिहाज से है भाई? किस लिहाज से आपकी है? देख अजीब मामला है यार, अजीब मामला है। तो चलिए जनाब, कल हम जो है आयत नंबर 27 से आगे की तरफ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ जी इजाजत सर, चाहते हैं, आधे घंटे बाद। 1 मिनट दीजिए बस। चौधरी पनवार जी हैं, हमारे यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। देश हित सर्वोपरि जी का 100 रुपीज का सुपर चैट है। सचवाला जी प्रणाम स्वीकार करें। जी बहुत धन्यवाद भाई। एक्स मुस्लिम नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी आदाब और नमस्ते। जी नमस्ते नसीम जी। मनोहर जी का सुपर स्टिकर है, फिर मनोहर जी का सुपर स्टिकर है, फिर गिरगिट जी का सुपर स्टिकर है, अमित त्यागी जी का सुपर स्टिकर है। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत शुक्रिया। तो अब हम आधे घंटे बाद फिर से मिलेंगे लाइव कॉलर्स के लिए और ओपन डिस्कशन के लिए। तब तक के हम विदा लेते हैं। सभी का चलिए धन्यवाद, जनाब, खुदा ठीक है, हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।